Morning with Farzana Ali at 101 Incredible Women CEOs. आज हमारे साथ है फरजाना नईम. She is General Manager of Pakistan Sweet Homes. She is an educationist. She is an author and she is trainer too. जी फरजाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कंसीडर किया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ. आप सुनाइए, आप कैसी हैं? शुक्रिया फरजाना कि आपने हमें टाइम दिया और आज आप हमारे साथ हैं. फरजाना, आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी ये जो कामयाबी का सफ़र है ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये कामयाबी का ये सफ़र जो है, अगर मैं सोचूं तो ये बहुत पहले मेरे स्टूडेंट लाइफ से शुरू होता है. मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, जहाँ पे आपको पता है कि पर्दे की बहुत पाबंदी और बहुत सारे असूल थे, क्योंकि आपको पता है पठानों का अपना एक तरीक़ाकार होता है जिसको सबको फॉलो करना था. तो मैं वहाँ पे पाक स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ और जब मैं 6 साल की थी तो उस वक्त मुझे बुर्का पहना दिया गया था, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट यही था. लेकिन यह था कि कुछ स्किल्स मेरे अंदर ऐसी थी कि शायद वो ग्रूम होती रहीं वक्त के साथ साथ. मेरा साथ मेरे माँ बाप के ताउन से कि मैं उस ज़माने में कारिया भी थी और डिबेटर थी, और उसके अलावा ये था कि मैं अपने स्कूल की जो थी इलेक्टेड प्रेसिडेंट रही हूँ यूनियन की. क्लास 4 से मैंने लिखना शुरू किया और मेरी बाकायदा अशात होती थी उन कहानियों की. इसी तरह टाइम के साथ साथ आगे, और फिर ये था कि हमारे यहाँ उस वक्त साइंस जो थी ना, वो गर्ल्स के लिए कोई इतना ज़्यादा उसको नहीं किया जाता था कि जी ये पढ़ें. तो नॉर्मली ये होता था कि जी बच्चियाँ आर्ट्स पढ़ें और फिर आगे चले जाएँ अगले घरों में. लेकिन मैंने साइंस पढ़ी, फिर कॉलेज में गई तो शायरी भी शुरू की और साथ साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखी. और वहाँ पे भी मेरी एक्टिविटीज़ जो थी उसमें मैंने एनसीसी भी किया, कराटे भी सीखा. और उसके बाद ये था कि मैं वहाँ की पहली साइंस स्टूडेंट थी जो कि इलेक्शन में इलेक्ट हुई थी यूनियन की प्रेसिडेंट के लिए. तो इस तरह मेरा बेशक एक पर्दा था, सारा कुछ था, लेकिन ये था कि मेरा ये एक्टिविटी या ये जो स्किल्स थी एक जो मेरी बाद में बहुत काम आई, तो ये जो थी मेरे साथ साथ चलती गई. और बीएससी के बाद जो था कि नॉर्मल जैसे आम सारे घरों में उस ज़माने में होता था कि मेरी शादी कर दी गई और मैं कराची आ गई. यहाँ तक एक ट्रैवलिंग जो थी वो हमारी ख़त्म हो गई. इस शादी के बाद फिर काफ़ी अर्सा क्योंकि बच्चों के साथ रहा. जब मेरा छोटा बेटा जो था वो स्कूल गोइंग था, तब मैंने बीकन हाउस में अपना जो है करियर का आगाज़ किया और वहाँ पे मैं एज इस्लामियात और उर्दू टीचर जो है वहाँ पे मैं गई. अब बहुत खूब फरजाना, ये जो अभी आपने मुझसे शेयर किया कि आपने क्वेटा में आँख खोली और आपने वहाँ से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया एंड फाइनली यू गॉट मैरिड, यू केम टू लाहौर एंड यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर विद द बीकन हाउस विद योर यंगर सन टू. सो फरजाना, अब वो फरजाना जिसने टीचिंग से स्टार्ट किया एंड नाउ 11 ईयर्स से विदाउट हस्बैंड अपने बच्चों को रेस किया, उनकी शादियाँ की और उनको एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचाया और अब सोशल वर्क में भी आ गई. थोड़ा सा इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालिए. वो ये होता है कि कई दफ़ा कुदरत आपसे जब कोई काम लेना चाहती है तो फिर ऐसा होता है कि आपको वो रास्ते दे रही होती है. मेरा जॉब में आ जाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को पसंद ही नहीं किया जाता था कि ख़वातीन जो हैं वो जॉब में आए. लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि बाहर से पढ़ के आए हुए थे तो इस मामले में वो जो थे काफ़ी ज़्यादा थे कि नहीं आपको जाना चाहिए, अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप उसको आगे लेके चलो. तो मैं भी कि शायद वो कोई सबब बन रहा था. तो ये है कि मैंने बीकन हाउस में अपना स्टार्ट किया था कराची में. मेरे हस्बैंड पाकिस्तान नेवी में थे, लिहाजा कराची में हमारी रिहाइश थी, वहाँ पे मैंने शुरू किया था. उसके बाद फिर मैंने इस्लामाबाद इंपीरियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एज अ वाइस प्रिंसिपल काम किया. फिर जब लाहौर में शिफ्ट हुए तो लाहौर में मैंने इंपीरियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एज अ प्रिंसिपल काम किया. जब उसके बाद कुछ ऐसा था कि पाक चौक इंटरनेशनल एक इंट्रोड्यूस हुआ था लाहौर में, मैंने वहाँ 10 साल अपनी सर्विसेज दी हैं और एज अ HOD भी रही हूँ उर्दू की. और इसके अलावा ये कि वर्कशॉप वगैरह. अच्छा, बहुत खूब. जैसे अभी आपने बोला कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं फॉर उर्दू इन पाक चौक स्कूल. आप उर्दू लैंग्वेज के लिए बहुत काम कर रही हैं और अगर अभी देखा जाए तो उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है और एक बहुत थोड़ा सा इसमें मुझे निगलेक्टेड सी लग रही है. उर्दू का स्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बोलने में भी बहुत सी तब्दीली आ रही है. तो आप उर्दू के लिए बहुत काम कर रही हैं. मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या काम किया है अब तक उर्दू के लिए
اس کی پروموشن کے لیے اور فیوچر میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ ایسا ہے کہ اردو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے BSc کیا ہوا تھا. جب میں لاہور میں آئی تو میرے لیے اردو جیسے میں چاہ رہی تھی کہ بچے پڑھیں اس طرح ٹیچرز نہیں مل رہے تھے. تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بجائے کہ MSc کرنے کے MA اردو کروں. میں نے پھر MA اردو کیا اور میرا انٹرسٹ اس لیے زیادہ اس میں تھا کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمیں ایک تو اردو کا ٹیچر نہیں مل رہا اور دوسرا جو ملتا ہے اس کو بیسکس نہیں پتہ, یعنی وہ بچے کو فرسٹ اسٹیپ سے وہ چیز سکھا ہی نہیں پا رہا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی تبدیلیاں ہوتی جا رہی تھیں اور ہمیں ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا تھا اور ان کو لے کے بھی چلنا تھا اپنی لینگویج میں تاکہ یہ آگے سے آگے آئے. تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اردو تو ہم ایک الف ب پہ سے پڑھا رہے تھے, پھر فونکس پر ہم آ گئے جب ہم نے انگلش کو کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا کہ نہیں اگر ہم ان کو پیرل لے کے چلیں تو مے بی کے ساؤنڈس کے ساتھ بچہ زیادہ کمفرٹیبلی کرے گا. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا میں قاریہ تھی, لہٰذا عربی جو تھی وہ میں نے پہلے اسٹارٹ ہی آپ کو پتہ ہے وہ فونکس سے ہوتی ہے. میں نے اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر میں نے ایسا کیا کہ میں نے اس کو فوکس کیا پہلے اس کی فونکس کو اور اس کے ساتھ پھر میں نے اپنی کہانیاں بنایا کرتی تھی جو بچوں کو میں سناتی تھی جس سے انہیں وہ اٹریکٹ ہوتے تھے. تو ابھی یہ جو کہانیاں آپ نے بنانا اسٹارٹ کی, ابھی ہمیں کوئی کہانیوں کی کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے آپ کی بنائی ہوئی, آپ کی لکھی ہوئی؟ میری لکھی ہوئی کتاب تو نہیں مل رہی لیکن میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس چینل بنا لیا. دیکھیں اب آہستہ آہستہ ریڈنگ کا کانسیپٹ بھی وہ اتنا نہیں رہا کیونکہ جب آپ کو بہت قریب سے کوئی موو کرتی چیزیں نظر آتی تو پھر بچہ کتاب سے زیادہ سائلنٹ اس پہ چلا جاتا ہے. تو میں نے اپنے ایک چینل بنایا ہے آؤ بچوں سنو کہانی کے نام سے, اور میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ وہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ ماؤں اور اساتذہ کے لیے بھی ہیلپ فل ہو. تو میں نے وہ کہانیاں الف سے شروع کی ہیں اور اس میں فونکس کے ساتھ ووکیبلری دی ہے. وہ والا قاعدہ جو الف انار و بے بکری پہ ختم ہو جاتا تھا, میں نے اس کا ایک رجحان چینج کرنے کے بعد اس میں بہت زیادہ ووکیبلری دی اور وہ ووکیبلری وہ ہے جو کہ عام ہم زندگی میں بات کرتے ہوئے ہی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بہت سارے الفاظ کس حرف سے شروع ہو رہے ہیں اور وہ ہمیں ایک ووکیبلری دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ دیکھیں بہت سارے میں نے آپ کو بتایا سبب بن رہے ہوتے ہیں. میں بچوں کے ساتھ میری ایک اٹیچمنٹ شروع سے ہی رہی ہے اور اسی پرپس کو لے کے میں بچوں کے لیے ورک شیٹس ورک بکس اور بکس لکھتی رہی. آسان اردو کے نام سے میں اس لیے لکھتی رہی کہ جو فارنرز ہمارے پاک ترک میں آتے تھے ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ لیول پہ کلاس میں بیٹھ سکیں, تو اس کے لیے بھی میں نے کتابیں لکھی. مین وائل یہ میرا سفر جاری تھا اور میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بھی کام کر رہی تھی. اس پلیٹ فارم پہ میری ملاقات اسلام آباد میں زمر خان صاحب سے انہی کے پاکستان سویٹ ہوم کے ایونٹ میں ہوئی تھی. اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ستار عیدی کے بعد بھی کوئی اتنی لگن کے ساتھ کام کر رہے یتیم بچوں کے لیے. تو وہاں پہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو صرف ایک کہا ضرور تھا کہ سر اگر کبھی لاہور میں کوئی ایسا آپ پروجیکٹ شروع کریں تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا. تو تقریباً شاید اس وقت میرے دل میں بھی خواہش آئی کہ وائی ناٹ کہ میں نے باقی بچوں کے لیے کام کیا ہے تو یہ بچے تو زیادہ مستحق ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے بچے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے بلکہ درے یتیم تھے. تو وہ اللہ کی طرف سے کچھ نیت بن گئی. کچھ حالات ایسے ہوئے کہ تقریباً 1 سال کے بعد خان صاحب نے مجھے کال کی اور کہا کہ میڈم چھوڑیں دنیا بہت کمال ہی آ جائیں اس سائڈ پہ نا. تو مجھے بھی تھا اور میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ مجھے ایک مقصد مل گیا تھا دراصل. تو اس کے لیے میں نے پھر کچھ لوگوں سے مشورہ تو کیا لیکن میں نے اس کو فوری طور پہ یس کر دیا. بس وہ دن اور آج کا دن ہے کہ ان بچوں کے لیے میں اسٹرگل کر رہی ہوں. ڈونیشن کا یہ سلسلہ ہے کہ ہمارے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اپنا اور اس میں آپ ڈونیشن بھیج کے ہمارے ساتھ صرف یہ ہوتا ہے سلپ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کس کی اسٹرگل سے کیا چیز آئی ہے اور ہمیں وہ کہاں پہ استعمال کرنی ہے. کیونکہ تقریباً ہمارے پاس 4000 بچہ ہے اور مختلف شہروں میں ہمارے کیمپسز ہیں جس میں ہمارے بچے اورفن سے میں بہت سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ اورفن سے آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ٹوپی پہن کے تو ادھر چٹائیوں پہ بیٹھے بچے ہل ہل کے کچھ پڑھ رہے ہوں گے.
یہ سویٹ ہوم ایسا نہیں ہے. خان صاحب کا ویژن ہی کچھ اور ہے, اور آپ کسی بھی بڑے انٹرنیشنل اسکول پہ بھی جا کے اگر ان بچوں کو ہمارے بچوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بچوں کی کتنی گرومنگ ہوئی ہے. اس گرومنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے جس کو بھی موقع ملتا ہے ہم اس گرومنگ میں ان کو لے کے چلتے ہیں. اسی سلسلے میں بھلوال کا ایک کیمپس ہے جس میں 150 بچے جو ہیں یتیم بچے ہیں, اور ان کو میں ایز اے کیمپس انچارج دیکھتی ہوں. اور بہت خوب فرجانہ, سنس آج آپ کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کا بچہ جو کہ ڈیجیٹل ورلڈ کا بچہ ہے اس کی تربیت ایک بہت مشکل مرحلہ ہو گیا ہے, تو آپ بینگ ایجوکیشنسٹ ماؤں کو کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں گی کہ وہ آج کے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کام کریں؟ بالکل جی, آج کل صرف ڈیجیٹل انوائرمنٹ نہیں ہوا, بچہ بھی ڈیجیٹل ہی آ رہے ہیں کیونکہ پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو ایسے میں یہ ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں جو اس ٹائم پہ دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ سوشل لائف سے کٹ گیا. بچے کے لیے اس کی پوری لائف جو ہے اس موبائل کے اندر آ گئی. تو اب ٹائم وہ ہے یا تو مائیں اس چیز پہ فوکس کریں کہ بچہ ان کا اس موبائل کے اندر دیکھ کیا رہا ہے. سم ٹائمز بہت سارے کارٹونز ایسے آتے ہیں جو کہ بچوں میں کچھ ایسی ہیبٹس ڈالتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے ماؤں کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں. تو ماؤں کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے ٹائم مخصوص کریں بچوں کے لیے, کیونکہ اس سے ان کی بیک بون پہ آئیز پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ پھر ایجوکیشن سے بھی سم ٹائم تو پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ وہ بہت کچھ ایسا دیکھ جاتے ہیں جو ان کے مائنڈ میں کوشچن بن کر رہتا ہے اور وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی آپ کوشش کریں کہ اپنا زیادہ ٹائم جو ہے بچے کے ساتھ آج بھی دیں. آج بھی ان کو اپنے گھر کے اندر کا وہ سوشل لائف سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو وہ چھوڑ چکے ہیں. اسی لیے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو بیک کیونکہ ان کی روٹ اسٹرانگ نہیں ہوتی تو باہر آ کے وہ اور زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. تو کائنڈلی ٹائم بہت دیں بچوں کو جتنا دے سکتی ہیں. فرجانہ, سنس یو آر اے ویری اسٹرانگ ویمن اینڈ اور آپ نے لائف میں بہت اچیو کیا ہے, آپ خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی آج کی عورت کو؟ بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں کوئی چیز بھی جو ہے نا آپ کی کمزوری نہیں بننی چاہیے, آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکلز کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ کا ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو کسی جگہ پہ کام دیتی ہے, لیکن آپ کی جو اسکلز ہیں لائف اس کے ساتھ گزرتی ہے. تو اپنی اسکلز کو کبھی بھی جو ہے نا پیچھے نہ رکھیں, ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے اجازت دے دیں کہ وہ باہر آئیں, کیونکہ آپ کی لائف ان اسکلز کی بیس پہ چلے گی. تو کوشش کریں اپنی اسکلز کو فائنڈ آؤٹ کریں. بہت خوبصورت. فرجانہ, thank you very much. It was a beautiful conversation and it was great pleasure to have you with us today.